अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू कानून बोलता है विद बैरिस्टर फातिमा शाहीन। नाजरीन, जिस तरह के हम सब जानते हैं, लॉ एक ऐसा प्रोफेशन है जिसका प्रेमाइस जो है इक्वालिटी, फेयरनेस, बराबरी के ऊपर जो है वो रेस्ट करता है। एक ऐसा प्रोफेशन जिसका वेरी बेसिस जो है वो इक्वालिटी सिस्टम करता है, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो लोगों को जस्टिस दे, जिसका बेसिक पर्पज़ ये है कि वो लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करे। क्या उस प्रोफेशन में पर से इस चीज़ का रूम है कि वो अपने मेंबर्स के साथ उनको मार्जिनलाइज करे? इसी इशू के ऊपर अपने आज के शो में हम बात करेंगे पाकिस्तान में लीगल प्रोफेशन और उसका लेवल ऑफ इंक्लूसिविटी एंड डाइवर्सिटी के हवाले से। हम आपको ये भी बताएंगे कि जब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी की, तो इस हवाले से फीमेल लॉयर्स जो हैं वो कितनी इंक्लूसिव हैं इन द प्रोफेशन, और इसी हवाले से ट्रांसजेंडर्स एंड डिफरेंटली एबल लॉयर्स जो हैं उनके लिए कितना आसान या कितना मुश्किल है टू एंटर इनटू द लीगल प्रोफेशन। हैविंग सेड दैट, रेगुलेशन जो है वो क्या की गई है इस हवाले से, चाहे वो बार एसोसिएशंस हों, चाहे वो बार काउंसिल्स हों, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है इन ऑर्डर टू मेक द प्रोफेशन मोर इंक्लूसिव, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यंग लॉयर्स जो हैं इस हवाले से वो अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इन तमाम इंपॉर्टेंट इशू से अपने आज के शो में हम बात करेंगे, और इन पर बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हुज़ैफा अफजाल साहब, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस हानिया रिफत, जो कि फाउंडर हैं एंड डायरेक्टर हैं ऑफ यूथ जनरल असेंबली लीगल फोरम पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम हानिया एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। यू मोस्ट वेलकम। एंड वाया जूम हमें ज्वाइन करेंगी मिस निशा राव, जो कि एडवोकेट हैं, पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम निशा एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम। प्रोग्राम की शुरुआत में चाहूँगी कि मैं आपसे करूँ, हुज़ैफा ये आप बताएं नाजरीन को, एक ऐसा प्रोफेशन, ठीक है, जिसकी बेसिक प्रेमाइस ही इक्वालिटी के ऊपर बेस्ड है, आपको लगता है कि इस प्रोफेशन में कोई भी रूम एग्जिस्ट करता है माइनॉरिटी मेंबर्स की मार्जिनलाइजेशन का? एंड बाय माइनॉरिटी आई मीन विमेन, बाय माइनॉरिटी आई मीन वो लोग जो डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, फॉर दैट मैटर ट्रांसजेंडर लॉयर्स टू। फातिमा, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा आर्टिकल 26 ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 26 कहता है कि आपने किसी भी फील्ड में, ना सिर्फ लॉ में बल्कि किसी भी फील्ड में आपने डिस्क्रिमिनेट नहीं करना, जेंडर की बेसिस पे, रेस की बेसिस पे, कास्ट की बेसिस पे, यहाँ तक कि माइनॉरिटीज़ जो हमारे मुल्क के माइनॉरिटीज़ हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, उनको भी आपने किसी भी फील्ड में डिस्क्रिमिनेट नहीं करना। जब मैं लीगल फील्ड की बात करूँ तो आपकी बात सही है कि इस फील्ड में ख़ास तौर पे वुमेन के ऊपर, ट्रांसजेंडर्स के ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर हम बात करें ख़वातीन की, तो पाकिस्तान में ख़वातीन की जो लॉ में रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कम है। मैं जुडिशरी की बात स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। आज तक कोई भी इन 74 ईयर्स पाकिस्तान की कोई एक भी ख़वातीन सुप्रीम कोर्ट की जज नहीं बनी। एक खातून जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की हेड रह चुकी हैं, ठीक है, आई नो, ऑल्दो ऑफ कोर्स बड़ा एक ट्रिवियल फिगर है एट द सेम टाइम, लेकिन एक चीज़ से मैं आपकी डिसएग्री करूंगी, वो ये कि ख़वातीन यंग लॉयर्स की जो है विजिबिलिटी हम ज़्यादा देख रहे हैं, ठीक है। उस टाइम पे जब मे बी मैंने प्रोफेशन एंटर किया था, या आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, हम नहीं देखते थे इतनी ख़वातीन विमेन लिटिगेटर्स आउट देयर कि बेंच में विजिबिलिटी जो है वो बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे तो है ही नहीं बिल्कुल। लेकिन जब हम यही नैरेटिव यंग लॉयर्स का देखते हैं तो वहां पे तो उनकी है। मैं बिल्कुल उसी तरफ मैं आ रहा हूं कि जब हम फिर हाई कोर्ट में आते हैं, जब हम लोअर जुडिशरी में आते हैं, तो अब काफ़ी बेहतर है, काफ़ी बेहतरी आ रही है। हाई कोर्ट में अराउंड 5 to 7% रिप्रेजेंटेशन है बेंच में, लोअर कोर्ट्स में अराउंड 17 to 20% रिप्रेजेंटेशन है। तो फिगर्स जो है वो चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमारी अब जो यंग लॉयर्स हैं, फीमेल्स हैं, बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं लॉ में, इस प्रोफेशन में। पहले ये इशू था, एक इसको मैं सिर्फ लीगल इशू नहीं कहूँगा, एक कल्चरल इशू भी कहूँगा, कि किसी भी फील्ड में, चाहे वो मेडिकल की फील्ड हो, कोई और प्रोफेशन हो, या कोई जॉब हो, तो फीमेल को हम बहुत कम देखते थे। ख़वातीन जो थी उनका रेशो हमेशा कम रहा है, लेकिन जिस तरह ये रेशो बाकी सारी फील्ड्स में बढ़ रहा है, उस तरह ही ये रेशो लॉ की फील्ड में बढ़ रहा है। हम अपने प्रोफेशन में भी देखते हैं। आपकी तरफ आऊंगी, आई थिंक आपके लिए बड़ा रेलेवेंट क्वेश्चन होगा हानिया, ये कि ऑफ कोर्स जब हम एक वुमेन नैरेटिव की बात करते हैं, आप खुद भी एक यूर वुमेन लॉयर, तो आप इस हवाले से ये बताएं कि क्या रीज़न है कि हम नहीं देखते, ऑल्दो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज की है विजिबिलिटी ख़वातीन की, लेकिन जब हम इंपॉर्टेंट पोजीशंस ऑफ पावर देखते हैं, जिस तरह के इन्होंने जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान के आज तक कोई खातून जो है वो जज नहीं हो सके अनफॉर्चुनेटली, हालांकि हम देखते हैं बाकी साउथ एशियन कंट्रीज में हैं ऐसी एग्जांपल्स। तो आप क्या समझती हैं एज अ यंग फीमेल लॉयर, इसकी क्या बुनियादी वजह है? फातिमा, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले एक बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से शुरू करूंगी, जो कि आर्टिकल 34 है, जो कि गारंटी करता है ख़वातीन की फुल पार्टिसिपेशन इन पब्लिक लाइफ।
اس کے ساتھ ہی ہمیں اس بات کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے جو کہ ہماری جج پریزیڈنٹ جج آف دی انٹرنیشنل ویمن ایسوسیشن آف ججز کی، انہوں نے کہا کہ خواتین کا جوڈیشری میں اور قانون کے شعبے میں آنا صرف خواتین کے لیے ضروری نہیں ہے، یہ ونڈیکیشن آف جوڈیشری اور رول آف لا کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے پورے معاشرے کے لیے آپ دیکھیں خواتین کی جو پاپولیشن ہے وہ مور دین 50% کمپرائز کرتی ہے، تو جہاں پہ آپ خواتین کو جسٹس سسٹم میں دیکھیں گے وہاں پہ آبویسلی ان سے ریلیٹڈ بہت خواتین افیکٹ ہوں گی، زیادہ چانسز ہوں گے کہ وہ ایک وومن سینسٹیو ڈیسیژنز دیں. سو پوری سوسائٹی کے اسٹیکس ایٹ لارج اس سے افیکٹڈ ہیں. ایبسلیوٹلی. سو آپ نے جیسے رائٹلی مینشن کیا کہ ہمارے لیے بہت ضرورت ہے کہ خواتین کا پرسپیکٹو نظر آئے جوڈیشری کے اندر. مسائل ملٹی فیسیٹڈ ہیں، شروع ہوتے ہیں اس چیز سے جو ہر چیز کی پرابلم بیک جاتی ہے ہماری ایجوکیشن میں، ہمارے کلچر کے اندر. خواتین کو لا کی ڈگریز پرسو کرنے کی کچھ حد تک اجازت مل جاتی ہے، لیکن فیملی بہت دفعہ پروفیشن میں آنے سے روک دیتی ہے، تو فیملی کے ریسٹرینٹ بھی ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارا لیگل پروفیشن ہے اس کے اندر سب سے بڑی پرابلم آتا ہے جو آرز ہیں، جو ایک لیگل پروفیشن ایک تھوڑا ٹف شعبہ مانا جاتا ہے کیونکہ اوبیسلی ورکنگ آورز زیادہ ہیں، کام کی ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. پہلے 5 سے 10 سال تو آپ بالکل ہی اپنی زندگی ادروائز جو اس کو بھول جائیں، بیکاز آپ کو صبح 8 سے رات 9 بجے تک جو ہے وہ کام کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل جی پلیز. یہ بات ہانیہ نے ٹھیک کی ہے کہ ورکنگ آورز بہت لمبے ہیں، لیکن اب یہ بہت چیزیں چینج ہو رہی ہیں. ہماری فیلڈ میں اس پروفیشن میں بہت زیادہ فرمز ایسی ہیں جو کہ فلیکسیبل ورکنگ آورس دے رہی ہیں خواتین کو. اس کے ساتھ ساتھ ایسی بھی فرمز ہیں اس ٹائم پہ جو کہہ رہی ہیں کیونکہ کورٹ کی ٹائمنگ ہے 2 اور 4، تو 4 بجے کے بعد آپ فری ہیں، اپنا کیس جا کے پریپیئر کرتی ہیں، اپنے گھر پہ اپنی فیملی لائف کو بھی آپ ٹائم دیتی ہیں. ایشو یہ ہے، ایک کلچرل ایشو ہے. جس طرح اگر میں لا اسکولس کی بات کروں تو اراؤنڈ 30 to 40% فیمیلز ہوتی ہیں ایک کلاس میں، لیکن جب وہ پریکٹیکل لائف میں آنا ہے، جب انہوں نے پروفیشن جوائن کرنا ہے تو ہارڈلی 10 سے 15% جوائن کرتی ہیں. اس بات سے میں ان کی ٹو سم ایکسٹینٹ اگری کرتی ہوں، اسی بیکاز میں نے خود بھی دیکھا ایز اے فیمیل لوئر بہت ساری خواتین پڑھ لیتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب ریگارڈلیس کے سسٹم میں کیا ایشوز ہیں کیا نہیں ہیں ان کو تو کوئی ڈینائی کر ہی نہیں نہ رہا. ان کا پرسنل ڈیسیجن بھی ہوتا ہے کہ وہ پریکٹس نہ کریں، ٹھیک ہے، وہ نان ٹریڈیشنل کیریئرز جو ہیں ان کو پرسو کرتی ہیں، جو کہ ان کے لیے وے میں بھی بہتر ہے بیکاز انہوں نے اپنی گھر کی لائف بھی بیلنس کرنی ہوتی ہے. تو ان سب چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے جب ہم بات کرتے ہیں خواتین کی انکلوسیوٹی اور لیک دیئر آف ان دا پروفیشن. اچھا، اسی نوٹ پہ میں چاہوں گی نشا آپ کا بھی ہم نیریٹو لیں جہاں پہ ہم خواتین کی انکلوسیوٹی کی بات کر رہے ہیں، وہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ٹرانسجینڈرز لائک یور سیلف کو بھی ایڈریس کریں بیکاز ٹرانسجینڈرز بھی ہماری سوسائٹی کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے. تو ایک پروفیشن جو کہ پریڈومیننٹلی میل ڈومینیٹڈ ہے اینڈ جہاں پہ خواتین کو بھی اپنی اسپیس بنانے میں اتنے سارے مسائل پیش آتے ہیں، وہاں پہ ایز اے ٹرانسجینڈر آپ کی کیا موٹیویشن تھی اس پروفیشن کو جوائن کرنے کی؟ میں جب موو کر کے لاہور سے کراچی آئی تو کمیونٹی کے ساتھ رہنے لگی. ٹرانسجینڈرز میں ایجوکیشن نہیں تھی، نہ اویئرنیس تھی، نہ جابس تھی. تو زیادہ تر جو خواجہ سرات تھے وہ بیگنگ کرتے تھے. جب ان کے ساتھ کوئی ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے تھے یا ادر پرابلمس ہوتی تھی تو وہ پولیس اسٹیشنز جاتے تھے، تو ان کی جو ایف آئی آر ہوتی تھی وہ اتنی ایزیلی وہاں پر مثلاً کہ ان کے لیے وہاں پر کوئی لیگل رائٹس طریقے سے پولیس ان کے ساتھ کوپریٹ نہیں کرتی تھی. جب میں نے دیکھا کہ ان کے رائٹس پر کام نہیں کیا جا رہا اور میں ایجوکیشن بھی لے رہی ہوں، کیوں نہ میں کوئی ایسی پروفیشنل ڈگری لوں جہاں پر میں ٹرانسجینڈر کمیونٹی کو سپورٹ کر سکوں، تو پھر میں نے لا کی طرف اپنا رجحان کیا. اور جو پھر میرے سینئرز تھے انہوں نے مجھے کہا کہ تم وکالت کی پریکٹس کرو، تو پھر میں نے یہ فیلڈ کو چوز کیا. ہاں، جب میں لا کی فیلڈ میں تھی تو میں نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھا کہ میں صرف خواجہ سراؤں کی وکیل ہی بنوں گی، میرے پاس جو کیسز ہوں گے وہ صرف اپنی کمیونٹی کے ہی ہوں گے. لیکن الحمدللہ جب میں پریکٹس میں آئی ہوں تو میرے پاس ٹرانس کے کیسز کم ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو نارملس لوگ ہوتے ہیں ان کے کیسز زیادہ ہوتے ہیں. جی بالکل نشا، لیکن میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ 2018 میں آپ نے اپنی لا ڈگری حاصل کی، 2018 سے 2021 تک آپ کا کتنی آسان یا کتنی مشکل رہی یہ جرنی ایز اے ٹرانسجینڈر لوئر؟ جب 2018 میں مجھے ڈگری ملی تو میرا فرسٹ ڈے سٹی کورٹ کا جب تھا تو میں گیٹ پر کھڑی ہوئی تو مجھے ایسے فیل ہوا کہ میں پریکٹس نہیں کر سکوں گی اور جو میری ڈگری ہے وہ میرے کسی کام نہیں آئے گی، کیوں یہاں پر مجھے میلز ہی میلز نظر آ رہے ہیں، ایک بھی فیمیل میری آنکھوں کے سامنے سے فرسٹ ڈے نہیں گزری. تو مجھے بہت زیادہ مثلاً کہ خود پر عجیب سا فیل ہوا. لیکن جو میرے سینئرز تھے، میرے کلاس میٹ تھے، میرے دوست تھے،
انہوں نے مجھے کہا کہ تم بہت لکی ہو کہ تم فرسٹ ہو اور ہم تمہیں اپریشیٹ کرتے ہیں. جتنے بھی وہاں کے سٹی کورٹ کے لائرز تھے انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا. سندھ بار کے جو کونسل تھی ان کے ممبرز تھے, انہوں نے جب مجھے لائسنس دیا تو مجھے ویلکم کیا اور مجھے کہا کہ تم اکیلی نہیں ہو, تمہارے ساتھ 24,000 لائرز بھی ہیں. تو مجھے بہت اچھا لگا. ابھی بھی جب میں کورٹس میں جاتی ہوں تو ماشاءاللہ میڈیا نے مجھے بہت زیادہ کوریج کیا, مجھے سپورٹ کیا. اس کے علاوہ سول سوسائٹی مجھے سپورٹ کرتی ہے, این جی او سیکٹر میں لوگ مجھے سپورٹ کرتے ہیں. لیکن آئی تھنک اس میں سب سے زیادہ کریڈٹ آپ کو جاتا ہے نیشا, بیکاز یو نو بہت سارے ٹرانسجینڈرس کو میں نے دیکھا ہے وہ خود ہی یہ فرسٹ اسٹیپ لینا نہیں چاہتے, بیکاز ان کو لگتا ہے اتنے زیادہ اسٹرکچرل بیریئرز ہیں, سسٹم جو ہے وہ ان کے ساتھ یو نو کوآپریٹ نہیں کرے گا, وہاں پہ اتنے سارے امپیڈمنٹ سامنے آئیں گے, تو بہتر ہے کہ وہ پہلا قدم لے ہی نہ. سو آئی تھنک آف کورس جب آپ نے یہ فرسٹ اسٹیپ لیا, آپ نے ڈیسائیڈ کیا کہ آپ لیگل پروفیشن کو پرسو کریں گی, تب ہی یہ سارے سپورٹ سسٹمز جو ہیں وہ کک ان کیے اور انہوں نے بھی یو نو آگے بڑھ چڑھ کے آپ کی مدد کی. لیکن میں آپ کی طرف آؤں گی, آئی تھنک یہ بہت لکی تھی اس سینس میں, ٹھیک ہے, لیکن بہت سارے ینگ لائرز چاہے میلز ہوں چاہے فیمیلز ہوں آپ کی طرح, وہ اتنے لکی نہیں ہوتے. جب وہ پروفیشن شروع کرتے ہیں بہت سارے مسائل کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے. سو آپ ایز اے ینگ لائر کیا سمجھتے ہیں کہ کیا سب سے زیادہ پریسنگ ایشوز ہے جو ینگ لائرز فیس کرتے ہیں آج کل کی ڈے اینڈ ایج میں when they start off their legal careers؟ فاطمہ, کچھ ایسے ایشوز ہیں جو آج سے 50 سال پہلے بھی تھے اور وہی ایشوز آج تک چل رہے ہیں. سب سے پہلا اور امپورٹنٹ ایشو ہے کہ جس طرح ایک فریش گریجویٹ لاء کی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے, اس کو فائنینشیل سیکیورٹی بالکل نہیں ہے. اس لیے نہیں ہے کیونکہ یا تو پے بالکل نہیں ملتی, اور اگر ملتی ہے تو وہ بہت تھوڑی پے ہے, اور پہلے 1-2 سال آپ سے کلیریکل ورک کروایا جاتا ہے. آپ سے سینئرز جو ہیں, آپ کو کچھ بہت کم لوگ ہوں گے جو اتنے لکی ہیں جن کو اچھے سینئرز ملتے ہیں جو صحیح گائیڈ کرتے ہیں, صحیح ٹرین کرتے ہیں, ورنہ موسٹلی سینئرز ٹرسٹ نہیں کرتے جونیئرز کو. موسٹلی آپ کو ایڈجرنمنٹس لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ صرف تھوڑی بہت ریسرچ کروا لی جاتی ہے یا پھر فائلز اوپر نیچے کروا لی جاتی ہیں, یا اگر آپ ڈرافٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو الاؤ نہیں ہوتا کہ آپ جا کے عدالت میں آرگیو کریں. آپ اگر سارا ریسرچ ورک کر بھی رہے ہیں تو آپ آرگیو نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کو اتنا کیپیبل نہیں سمجھا جاتا. اس کی وجہ سے جب آپ کے اوپر ایک تو آپ کو پے نہیں کر رہے, سیکنڈلی آپ کو ٹرین نہیں کر رہے, تھرڈلی بہت ٹائرنگ آورز ہیں, جو ورکنگ آورز ہیں بہت ٹائرنگ ہے, 10-10 گھنٹے 12-12 گھنٹے, چاہے آپ کچھ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, جب تک سینئر لاء فرم میں ہیں آپ لاء فرم میں ہوں گے. جی بالکل سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اچھا میں آپ کی طرف آؤں گی. ہانیہ, آپ یہ بتائیں کہ جب ہم خواتین اور ان سے ریلیٹڈ چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو کس قسم کے چیلنجز جو ہیں خواتین کو آتے ہیں سب سے زیادہ یو نو ان کو دو چار ہونا پڑتا ہے, چاہے وہ سسٹم سے ریلیٹڈ ہوں چاہے وہ یو نو ادر سوشل ریزنس کی وجہ سے ایمینیٹ کریں؟ سب سے پہلے تو ہم نے انٹرویو کے شروع میں بھی مینشن کیا کہ ایک جنرلی کلچرل امپیکٹ آتا ہے, خواتین اس کریئر کو پرسو ہی نہیں کرتی ڈسپائٹ گیٹنگ ڈگریز ان لاء. دوسری بات, ہمارا جو کورٹ روم کا ایک ماحول ہے دیٹس ویری ہیویلی میل ڈومینیٹڈ, اور بہت ساری خواتین ڈسکریج ہوتی ہیں, وہ مین اسٹریم لٹیگیشن میں نہیں جاتی. اس لیے آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جو خواتین لاء کو ایز اے پروفیشن پرسو کرتی ہیں وہ یا تو ریسرچ میں جاتی ہیں یا ان ہاؤس کاؤنسل ہوتی ہیں یا پھر اور فیلڈز میں چلی جاتی ہیں, اکیڈیمیا میں چلی جاتی ہیں, اکیڈیمیا میں بیوروکریسی, بہت سارے اور آپشنز کو پرسو کرتی ہیں. اگر ہم آپ کو فگرز دیں اس وقت, تو اگر ہم سپریم کورٹ بار کی بات کریں تو صرف 102 ہمارے پاس خواتین جو ہیں سپریم کورٹ بار میں, 3000 کے فگر میں سے 3000 مرد اور 102. اور اگر ہم اسلام آباد کی طرف آئیں تو 4000 میں سے 842 اسٹل اے مائنورٹی. اور آپ دیکھیں سپیریئر جوڈیشری میں فیمیل رجسٹرارز جو ہیں وہ نہیں ہیں کوئی بیسیکلی. سو یہ بات جہاں پہ آپ بات کریں یو نو ججز کی, وہی چیز ایمینیٹ کرتی ہے وکیلوں میں اور پھر وہ کورٹ سٹاف میں بھی جاتی ہے. سو اوپر سے لے کے نیچے تک ایک یو نو ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, ابھی میں ایک آرٹیکل پڑھی تھی, اس کے اندر ایک سینئر وکیل نے لکھا ہوا تھا کہ شاید خواتین ایکوالٹی صرف سینئر پوزیشنز پر ہی چاہتی ہیں. ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو ریئلائز کرنا کہ کلریکل سٹاف میں بھی خواتین کو آگے آنے کی ضرورت ہے, تاکہ اوور آل کورٹس کے سٹرکچر کنڈیوسو ہوں خواتین کے لیے, جو نہ صرف لائرز کے لیے بٹ جو کہ لٹیگیشن کرنے کے لیے خواتین جو وکٹمز ہیں, کلیمنٹس ہیں, ان کے لیے بھی ماحول کنڈیوسو بنے. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. لیکن حذیفہ صاحب آپ کی طرف میں آؤں گی. آئی تھنک اس میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں ایڈریس کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم بار پالیٹکس اور اس کی جو ویلیو ہے اس کو ہم ایٹ ٹائمز جو ہے بہت زیادہ ویلیو دے دیتے ہیں, ایٹ ٹائمز جو اس کو انڈر ویلیو کر دیتے ہیں. تو آپ ایز اے ینگ لائر بتائیں کہ کس طرح سے بار پالیٹکس جو ہے وہ ایک ڈبل ایج سورڈ ہے اسپیشلی فار ینگ لائرز؟ یہ بہت ایک ویلڈ کوسچن ہے اور بہت امپورٹنٹ ہے. آج کل ہو کیا رہا ہے کہ آپ اپنے سینئرز کے ساتھ ان کی کیمپینز میں ینگ لائرز جو ہیں وہ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لیکن اسی ٹائم پہ وہ جو ان کا مین
جو ٹائم ہے لرننگ کا, ایڈوکیسی سیکھنے کا, وہ اسکل سیکھنے کا جو کہ آرگیو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ سارے اسکلز وہ مس کر رہے ہیں. سب سے امپورٹنٹ ہے سب سے پہلے کہ آپ اپنے جو ایڈوکیسی اسکلز ہیں ان کو امپروو کریں, اور اس کے بعد آپ بالکل بار پالیٹکس بہت امپورٹنٹ ہے, پالیٹکس میں آنا, ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کرنا, اپنے کنسرنس کو وائس کرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن اگر آپ کے پاس ایڈوکیسی اسکلز نہیں ہیں تو پھر یہ کسی کام کا نہیں. آئی تھنک اس کا ایک بہتر طریقہ ٹو پٹ اٹ میرے اوپینین میں وہ یہ ہوگا کہ آپ ایٹ لیسٹ کچھ سال 5 سے 7 سال اپنے کریئر پہ فوکس کر لیں, اپنی کریڈیبلٹی ایز اے لائر اسٹیبلش کر لیں, اس کے بعد آپ پھر پولیٹیکل سائڈ پہ, تاکہ لوگ بھی پھر آپ کو سیریسلی لیں نا. بالکل, اور صرف 5-7 سال کی صرف بات نہیں ہے یہ, آپ ایک دفعہ بار پالیٹکس میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, آپ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے وکالت چھوڑ دینی ہے اور صرف پالیٹکس کرنی ہے. نہیں آف کورس, مطلب میں کہہ رہی تھی تھوڑا سا ٹائم تو لینا اپنے آپ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, اس کے بعد یہ نہیں کہ آپ شروع کریں اور ساتھ ہی آپ پالیٹکس میں جا رہے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں نا جیک آف آل ٹریڈز ماسٹر آف نن, انگریزی کی جو کہاوت ہے. بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں آپ کی طرف آؤں گی نشا, آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ آپ تو فارچونیٹ تھیں کہ آپ کو چیلنجز کا سامنا نہیں کرنا پڑا لیگل پروفیشن میں, لیکن ان ٹرانسجینڈرز کو آپ کیا ایڈوائس دینا چاہیں گی جو کہ آپ کو ہی دیکھ کے, آپ کو ہی ایک انسپریشن سمجھ کے اس پروفیشن کو انٹر کرنا چاہتے ہیں؟ ہم ٹرانسجینڈر کو ایجوکیٹ کر رہے ہیں, ان کو اویئر کر رہے ہیں, تاکہ خواجہ سرا جو لیگل پروفیشنل کی طرف آ رہے ہیں, ماشاءاللہ ابھی اسٹوڈنٹس ہیں میرے پاس, آئی تھنک 15 کے قریب ٹرانسجینڈرز ہیں جو ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر ڈفرینٹ فیلڈس میں جائیں, جس طرح میں لاء کی طرف آئی ہوں, جو ٹرانسجینڈر لاء کو انٹرسٹڈ ہیں پڑھنے میں وہ لاء کی طرف آ جائیں, اور ڈفرینٹ اگر وہ پلیٹ فارم پر جا کے پرفارم کریں گے وہ اس طرح کر سکتے ہیں. ہاں, اپس اینڈ ڈاؤنس لائف میں ہوتے ہیں, مجھے بھی بہت زیادہ ایشوز ہائی لائٹ ہوئے تھے ایجوکیشن میں, کیوں ہمارے پاس فنڈنگ نہیں تھی, جس کی وجہ سے مجھے فیسز وغیرہ میں رہنے میں بہت زیادہ پرابلمس تھے. اسی طرح ٹرانسجینڈرس کو بھی ہوتے ہیں. اگر پراپر طریقے سے خواجہ سراؤں کو ایجوکیشن حاصل کرنے کے لیے کوئی سپورٹ ہو گورنمنٹ کی طرف سے, یا اس طرح کے سیکٹرز ہوں جو ان کو سپورٹ کر سکے, تو خواجہ سرا بھی ڈفرینٹ فیلڈس کو چوز کر سکتے ہیں, اور وہ بھی انٹرسٹڈ ہیں کہ وہ ایجوکیشن حاصل کریں اور سوسائٹی میں کوئی مقام حاصل کر سکیں. اور جب آپ ایجوکیشن کی بات کریے, اس میں آئی تھنک بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم کلیریفائی کریں کہ صرف پرائمری اور سیکنڈری ایجوکیشن نہیں, ہائر ایجوکیشن بھی, ہائر ایجوکیشن کا جو ایکسس ہے اس کو زیادہ ہمیں ایکسیسیبل, زیادہ چیپ بنانے کی ضرورت ہے, بیکاز وہیں سے پھر آگے ٹرانسجینڈرز پڑھ کے جو ہے اپنے ریسپیکٹیو کیریئرز جو ہیں وہ چوز کر سکتے ہیں. اچھا, انہوں نے بڑی ایک ویلڈ ریکمنڈیشن دی, لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ ایک پالیسی ریفارم کی بھی ہمیں ضرورت ہے جب ہم انکلوسیوٹی کی بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے ہم سسٹم میں چینجز لے کر آ رہے ہیں, ٹھیک ہے ہم رسپانسبلٹی ڈال رہے ہیں بار ایسوسی ایشنز کے اوپر, بار کاؤنسلز کے اوپر, لیکن ایک پالیسی بھی تو ہونی چاہیے نا ان سب چیزوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں, کچھ ہر چیز کے لیے ایک پالیسی فارمولیشن بہت ضروری ہے. پالیسی فارمولیشن آنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. گورنمنٹ نے انیشیٹ کرنا ہے کہ ڈائیورسٹی, انکلوسیوٹی, ڈفرینٹ مائنورٹی گروپس کے, جس میں ٹرانسجینڈر ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہیں. اور اگر جس طرح نشا نے کہا کہ اگر ایکول اپرچونٹیز دی جائیں ان کو, اگر ان کو پرائمری لیول سے, اسکول, کالجز, یونیورسٹیز سے ہی ان کو ایک نارمل ایز اے جینڈر ٹریٹ کیا جائے, تو یہ بھی اس طرح ہی کمپیٹ کریں گے کسی بھی پروفیشن میں, جس طرح ایک میل یا ایک لڑکا لڑکی کر رہے ہیں اسی طرح کمپیٹ کریں گے. ایشو یہ آتا ہے کہ ہمارا کلچر جو ہے یا جو ہماری سوسائٹی ہے وہ بیسکلی ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا, ان کے لیے نارمل نہیں ہے. نشا کو آج مسئلے اس لیے زیادہ فیس آئیں گے, یا ڈفرینٹ ٹرانسجینڈر کمیونٹی کے لوگوں کو مسئلے اس لیے فیس آئیں گے کیونکہ گراس روٹ لیول پہ بھی کوئی پروگریس نہیں ہو رہی ان کے ریلیٹڈ. جیسے ابھی اسکول تو ریسنٹلی کھلا ہے, بیسیکلی ایک اسکول ہے, لیکن اینی ہاؤ بات یہ کہ آئی تھنک سلولی اینڈ اسٹڈیلی وی آر گوئنگ دیر, لیکن آئی تھنک اس میں بہت رسپانسبلٹی, بہت زیادہ ایک برڈن ان پر بھی آتا ہے ٹرانسجینڈرز پہ, ٹھیک ہے, جس طرح کہ ڈفرینٹلی ایبل لوگوں پہ آتے ہیں, جس طرح خواتین پہ آتے ہیں جو مائنورٹیز ہیں ہمارے پروفیشن کی, کہ وہ بھی خود آگے بڑھ کے اپنے رائٹس کو پرسیونٹلی لیں, بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیکھیں آپ کو بھی پرو ایکٹیو ہونا پڑتا ہے. آپ صرف یہ نہیں ایکسپیکٹ کر سکتے کہ ہر چیز آپ اسٹیٹ کے اوپر ڈال دیں. پالیسیز کی ضرورت ہے, انسٹیٹیوشن اسٹرینتھنگ کی ضرورت ہے, لیکن آپ میں بھی تو اپنی پرسنل ول کی ایک ضرورت ہے نا کہ آپ وہ جا کے اپنے لیے رائٹس لیں. اچھا, میں آپ کی طرف آؤں گی, آپ یہ بتائیں کہ کہاں پہ آپ ایز اے ینگ فیمیل لائر فیل کرتی ہیں ہمیں پالیسی اینڈ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی ضرورت ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ ہمارا جو لیگل پروفیشن ہے وہ ڈائیورس بھی ہو اور انکلوسیو بھی؟ فاطمہ, بہت ہی آپ کا اچھا کویشچن ہے. میں ایک چیز سب سے پہلے مینشن کرنا چاہوں گی کہ آپ نے بات کی کہ خواتین کو, مائنورٹیز کو آگے بڑھ کر اپنے رائٹس لینے چاہیے, لیکن پہلے ہم اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ ایک کنڈیوسیو انوائرمنٹ کریٹ ہونا چاہیے تھرو افارمیٹیو ایکشن. ان کے لیے اگر ان کو آگے لانا ہے تو تھوڑا کوٹاز
اگر دے دیے جائیں، کیونکہ آرٹیکل 25(3) گارنٹی کرتا ہے کہ خواتین کے لیے، مائنورٹیز کے لیے، وہ اکنالج کرتا ہے کہ تھوڑے والنریبل سیگمنٹس ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے جس کے اندر اسٹیٹ کو کے اوپر پازیٹیو آبلیگیشن ہے کہ وہ اسٹیپس لے اور ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسے کام کریں جس سے وہ آگے آئیں. ٹاپ ٹیئر پہ ہماری جوڈیشری آتی ہے، اگرچہ ہمارے پاس 5.3% ریپرزنٹیشن ہے سپیریئر جوڈیشری میں، اور لوور جوڈیشری میں از حذیفہ مینشن 14 to 17% ہے ہمارے پاس خواتین ججز. دوسری بات، ہمیں ایک گیپ انالیسس اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ریسرچ خود سے پرائیویٹ انڈیویجولس کو، پرائیویٹ آرگنائزیشنس کو، ریسرچ تھنک ٹینکس کو کرنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت گیپ کہاں آ رہا ہے. اور گیپ صرف آپ دیکھیں جینڈر امبیلنس میں نہیں آ رہا، ادر مائنورٹیز آف سارٹس، جس طرح کہ ہم ٹرانسجینڈرس کی بات کریں، اس طرح کہ ہم ڈفرینٹلی ایبلڈ وکلا کی بات کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں آف لیٹ پاکستان میں ایک ٹرینڈ آ رہا ہے، بہت زیادہ ڈفرینٹلی ایبلڈ لوگ جو ہیں وہ بھی پرسو کریں وکالت کو، بلکہ یہاں تک کریں کہ ریٹ پٹیشنز بھی فائل ہو رہی ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں بھی ریسنٹلی ایک ریٹ پٹیشن فائل ہوئی جہاں پہ ایک خاتون لائر تھی who was differently able، اور انہوں نے بڑا ایک اچھا لینڈ مارک قسم کا ڈیسیجن دیا ہے. اچھا، اس کے علاوہ میں چاہوں گی آپ یہ بھی بتائیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں ڈسپیرٹی کی بار اور بینچ کے بیچ میں، اس کو ہم کس طرح سے ایڈریس کر سکتے ہیں؟ کوٹاز مختص کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری اسٹیٹ آرٹیکل 25(3) کہتا ہے کہ پازیٹیو آبلیگیشن اسٹیٹ لے سکتی ہے اگر خواتین کو پروموٹ کرنے کے لیے، بچوں کی پروٹیکشن کے لیے لے سکتی ہے. تو کوٹاز بہت ضروری ہے. اور کوٹاز اس سینس میں آئی تھنک جب آپ بات کریں، بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم ناظرین کو بتائیں کہ جہاں پہ ہم ریپرزنٹیشن کی خواتین کی بات کریں، جوڈیشری کی، جہاں پہ انہی خواتین کی ریپرزنٹیشن کی ہم بات کریں لا فرمز میں، وہاں پہ جس طرح کہ آپ نے کہا کلیریکل سٹاف، لا ڈپارٹمنٹس، لا یونیورسٹیز، لا اسکولز، مطلب جہاں جہاں پہ جو ہے خواتین نظر آتی ہیں، ان کی ویزیبلٹی، وہاں پہ ان کی پراپر ڈیو ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. سر آپ کی طرف آؤں گی. سر آپ یہ بتائیں ناظرین کو، جب ہم بات کرتے ہیں بار ایسوسیشنز کی، جب ہم بات کرتے ہیں بار کاؤنسلز کی، تو ان کے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان آرڈر ٹو انشور کہ ہمارا لیگل پروفیشن جو ہے وہ ڈائیورس بھی ہے اور انکلوسیو بھی ہے؟ سب سے اہم کردار ہی ان کا ہو سکتا ہے کسی بھی کمیونٹی کی. دیکھیں بعض جو ہیں بہت اسٹرانگ ہیں، بہت افیکٹو ہیں جہاں پر وہ ہونا چاہ رہی ہیں. کچھ ایشوز ہیں جن کو وہ شاید ابھی اتنا سیریس نہیں سمجھ رہے، یا کیونکہ باقی ایشوز اتنے اوور ویلمنگ ہیں کہ وہ ان تک آ نہیں رہے. کوٹا سسٹم جو ہے بار کو وہ انیشیٹ کرنا چاہیے، وہ بار کر سکتا ہے. بار کاؤنسل ایکٹ 1976 کے اندر ان کا ہے، یہ ان کے پاس پاورز ہیں. اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈلی بار نے انوالو کرنا ہے فیمیلز کو، نہ صرف لائرز کو بلکہ جوڈیشری میں بھی. جوڈیشری کے علاوہ جو ہمارا کلیریکل سٹاف ہے، ہمارے سارے کورٹ، جس طرح نشا نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ہر طرف مرد ہی مرد تھے، کلیریکل سٹاف، ججز، لائرز، ہر طرف. ہوتا یہ ہے کہ نہ صرف کوئی خواتین جو لائرز ہیں بلکہ دوسری خواتین جن کے کیسز ہیں وہ بھی عدالتوں میں آنے کو ایک عجیب چیز سمجھتی ہیں، کیونکہ وہ ڈومینیٹڈ ہے، میل شوونسٹ ہے ایک طرح سے. بالکل. لیکن پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا. تھینک یو سو مچ حذیفہ صاحب آپ کا، تھینک یو سو مچ میڈم ہانیہ آپ کا، اینڈ تھینک یو سو مچ نشا آپ کا کہ آپ تینوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اینڈ یو چوز ٹو بی اے پارٹ آف آور شو. جی ناظرین، آپ نے آج کا ہمارا شو دیکھا جس میں ہم نے بیسیکلی بات کی پاکستان میں ایوالونگ لیگل پروفیشن کے بارے میں. ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کیوں ضروری ہے کہ اس کو ڈائیورس اور انکلوسیو بنایا جائے، اس حوالے سے کیا انسٹیٹیوشنل اور پالیسی ریفارم کی ضرورت ہے، اور یہ بھی ہم نے بتایا کہ وہ کون سے ایریاز ہیں جن پہ کام کرنے کی ہمیں اشد ضرورت ہے. بیکاز یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایٹ اے ویری بیسک لیول کہ ایک پروفیشن جو کہ پروپوگیٹ ہی جسٹس کو کرتا ہے، جس کی پریمائس ہی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو انصاف دے، اس میں اپنے لیے کوئی روم نہیں ہونا چاہیے مارجنلائزیشن کا. آج کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان فاطمہ شاہین کو اجازت دیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. خدا حافظ.